औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के सालाना ज़ायचे को। सालाना ज़ायचा यानी कि आइंदा एक साल पाकिस्तान में किस तरह के हालात रहेंगे और पाकिस्तान को कौन कौन से मामलात दरपेश रहेंगे, उस पर मैं बात करूँगी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सालाना ज़ायचा तो साल शुरू होने पे होता है। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जिस वक्त आपकी बर्थ होती है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ तक जो चार्ट एक बनता है उसको हम सालाना ज़ायचा कहते हैं, सालाना चार्ट कहते हैं, एनुअल चार्ट कहते हैं, वर्षफल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आइंदा आपकी डेट ऑफ बर्थ आने तक पूरे एक साल में आपके साथ कौन कौन से हालात व वाक़यात रहेंगे, आपको कौन कौन सी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों की तफसील जो है वो ये ज़ायचा बताता है। अब चूँकि पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़ वजूद में आया, तो 14 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2025 तक का जो एक चार्ट बनेगा, पूरा साल हमें उन तमाम चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो उसका चार्ट को हम कहते हैं एनुअल चार्ट यानी कि वर्षफल। तो आज की वीडियो में हम बड़ी ही तफसील के साथ इस वर्षफल को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान का इस साल का वर्षफल हमें किन किन चीज़ों की तरफ इशारा देता है। इस साल में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ वो तमाम इवेंट, वो तमाम चीज़ें बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ बताया करें। मैं क्या पॉजिटिव बताऊँ जब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एक मैंने 14 अगस्त के दिन पोस्ट लगाई थी कि कमर दर अकरब में इस साल का आगाज़ हो रहा है। कमर दर अकरब क्या होता है कि मून जब बुर्ज अकरब में जाता है तो वहाँ पर डेबिलिटेड हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त वो अपने अच्छे रिज़ल्ट देने के काबिल नहीं रहता। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कमर दर अकरब। अब क्या है कि मून हमारा माइंड है, हमारी सोच, हमारी बहुत सारी चीज़ें मून से देखी जाती हैं और बिलखसूस मंडेन में मून को आवाम से लिया जाता है। तो मैंने वहाँ पर बहुत वाज़े पोस्ट की थी कि आवाम के लिए इस साल मैं बहुत सारी मुश्किलात देख रही हूँ। तो चलिए मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन पर आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये चार्ट पाकिस्तान का सालाना चार्ट है और इस साल में पाकिस्तान में कौन कौन से इवेंट हो गए, पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इनको देखने के लिए हम इस चार्ट को मुकम्मल रीड करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के चार्ट में काफ़ी ऐसी चीज़ें बन रही हैं। इस साल के चार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलार्मिंग है। अब मैं पॉजिटिव क्या बताऊं जब मुझे पॉजिटिव कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, एक चीज़ पॉजिटिव भी है। ये साल खेलों के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा, हमें स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट इस साल में मिलेगा। ठीक है, और बाकी तमाम हालात व वाक़यात को मैं आपके साथ बड़ी तफसील के साथ बयान करूँगी। सबसे पहले तो देखें कि इस साल सैटर्न, इस वर्षफल में सैटर्न 3rd हाउस में है और ये वर्षफल रेट्रो सैटर्न में बना। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है जिसके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगी। फिर पाकिस्तान के ज़ायचे के 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट अलार्मिंग है। ठीक है, 6th हाउस में एक रेयर कंजक्शन बन रही है जुपिटर और मार्स की, जो हमें बहुत बड़े रिजल्ट देगी। 10th हाउस में केतु आया है, वो भी जो है कुछ अच्छा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात, मून 12 हाउस में आ गया है जो और भी बुरा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बहुत तफसील से मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस दूंगी। सबसे पहले तो देखा जाए तो मुझे इस साल अवाम काफ़ी मुश्किलात में दिखाई देती हैं। मुल्की हालात कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे।
بہت کیا کم بھی اچھے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہاں پر کافی زیادہ پرابلم رہے گی عوام کے لیے، بالخصوص پرابلم رہے گی عوام اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ آمنے سامنے آتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بنیں گے۔ اس کے علاوہ عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کی وجہ سے ملک میں افراتفری انتشار پھیل سکتا ہے، کیونکہ جوپیٹر اور مارس کا یہ کنجکشن جو ہے 6 ہاؤس میں بن رہی ہے، 6 ہاؤس فورسز کا گھر بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہے سچویشن آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اب پہلے سے اویئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا جائے، ٹھیک ہے، بارہا اس پر نظر ثانی کی جائے جب بھی کوئی فیصلہ لیا جائے۔ اس سال میں مالی مشکلات ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مالی مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور یہاں پر انسان جتنی ایفرٹ کرے گا اس کو اس کے مطابق رزلٹ نہیں ملیں گے۔ وہ تو خیر پچھلے کچھ سالوں سے یہی سچویشن چلتی آ رہی ہے، لیکن اس سال اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ حکومتی سربراہ کو صحت سے ریلیٹڈ مسائل رہیں گے، صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدوں پر فائز جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کے عہدوں میں بھی تبدیلی دیکھ رہی ہوں، کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو، کسی بھی سچویشن کو ایکٹیو اچانک سے یہ کر دیں گے۔ ویسے تو پورا سال ہی آپ کو ویسے لگے گا کہ یہ حکومت رہی، یہ گئی، وہ ہوا، لیکن یہاں پر بہت جتنی شدت سے چیزیں نظر آئیں گی اتنی شدت سے ان کے رزلٹ نہیں ملیں گے، لیکن ان میں چینجنگز ضرور آئیں گی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فائنینس کے لحاظ سے یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، بہت زیادہ ویریشن ہوگی، لیکن اوور آل اگر اس ایئر کو دیکھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہی رہے گی، اور فائنینس کو لے کر بہت بڑی مشکل آ سکتی ہے۔ یہ سال کافی زیادہ فائنینشلی پاکستان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس سال میں ملک میں کوئی بڑی بیماری پھوٹ سکتی ہے، ملک میں مشکلات ہو سکتی ہیں، عوام بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی۔ اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کو میں زیادہ پریشان دیکھ رہی ہوں، چونکہ 3rd ہاؤس جو ہے ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا بھی ہے، اور وہاں پر ریٹرو سیٹرن پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے ملک میں یہ حادثات کی شرح کو بڑھائے گا، دھماکے ہو سکتے ہیں، چوریاں یا پھر قدرتی آفات جو ہیں وہ سر اٹھا سکتی ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سال کافی زیادہ الارمنگ رہے گا۔ قدرتی آفات کی اگر بات کی جائے، قدرتی آفات میں لینڈ سلائڈنگ، ارتھ کویک، ٹھیک ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ راہو پائسیز میں کچھ پانی سے منسلک مسئلہ ہو سکتا ہے، دریاؤں، نہروں، سمندروں کے سے ریلیٹڈ کسی قسم کا بڑا سکینڈل آ سکتا ہے، یا کوئی بڑا قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر، مائنز میں بھی ہمیں ڈسٹربنس دکھائی دیتی ہے۔ تجارت اور زراعت میں ہمیں واضح طور پر اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ تجارت کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو رہے گی، بار بار ایکٹیویٹیز کی جائیں گی، مختلف قسم کی سرگرمیاں کی جائیں گی کہ اس کو اوپر لایا جائے، لیکن اس سال میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملیں گے، اور اوور آل جو ہے وہ ڈاؤن رہے گی۔ ملک کی اگر اوور آل صورت حال دیکھی جائے تو یہ سال مجھے کافی زیادہ ڈینجرس لگتا ہے۔ یہاں پر اس سال میں بغاوتی تحریکیں سر اٹھائیں گی، اور بہت ہی زیادہ پورا سال ایکٹیو رہیں گی۔ ایکٹیو تو خیر لاسٹ ایئر میں بھی رہیں، لیکن اس سال میں خانہ جنگی اور کچھ بیرون ممالک کی مداخلت سے بارڈر پر جنگی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ اس سال میں سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہوگا وہ نیچے والا طبقہ اٹھ کے بغاوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو کچھ مڈ لیول میں بغاوت کی گئی، لیکن اس بار اس سال میں مجھے نچلا طبقہ زیادہ
ایکٹیولی بغاوت پر ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ جوپیٹر اور مارس کی کنجکشن آ رہی ہے تو اس کنجکشن میں سب سے زیادہ میں دیکھتی ہوں چونکہ جوپیٹر عدلیہ اور مذہبی جماعتوں کا بھی لارڈ ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی شو کرتا ہے، تو یہاں پر عدلیہ یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے کچھ فورسفل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یا کچھ فورسفل جو ہے بیانیہ آ سکتا ہے، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے والا ماحول بن جائے اور اس کے بعد ملک ان اداروں کو یا ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اس سال میں اہم شخصیات میں سے کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور بالخصوص یہ ٹرانزٹ مجھے عدلیہ اور مذہبی جماعتوں کے لحاظ سے نامناسب لگتا ہے، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اس سال میں ٹریڈ اینڈ لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹس ان کی طرف سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے گا یا ان کو لے کے غلط فیصلہ کیا جائے گا جو کہ نہایت نامناسب رہے گا. اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس سال میں سب سے زیادہ مجھے جو ہے عوام پستی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پہلے بھی عوام خیر بہت زیادہ پس چکی ہے، لیکن اس وقت کچھ خفیہ سازشوں یا حادثات کا شکار سب سے زیادہ عوام ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عورتوں اور بچوں کے لحاظ سے کوئی بڑا سکینڈل آ سکتا ہے، جرائم کی ریشو جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، تو بالخصوص خواتین کو اور بچوں کو لے کر محتاط رہیں، احتیاط کریں، بے حد احتیاط کریں، کیونکہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ سال کوئی اچھا نہیں ہے. باقی اچھائی صرف اس میں مجھے یہی نظر آتی ہے کہ کھیلوں کو لے کر یہ سال اچھا رہے گا. باقی شوبز انڈسٹری وغیرہ کے لحاظ سے یہ سال جو ہے فنکاروں کے لحاظ سے اچھا ہوگا. شوبز انڈسٹری جو ہے اس میں کچھ اچھا پرفارم کر سکتی ہے یا آپ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اوورآل میڈیا کنٹرولڈ رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے میڈیا میں جو ہے وہ بھی کنٹرولڈ میں رہے گا، جس کی وجہ سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو پبلیکیشن کمیونیکیشن ان کو پرابلم فیس کرنے پڑیں گے. اس وقت سب سے بڑا ہمارے ہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے، تو یہ نیٹ ورک کا ایشو مجھے پورا سال ریزالو ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تھوڑی سی بہتری آئے گی اور اس سے زیادہ یہ ہے خراب ہو جائے گا. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس سال میں پاکستان میں کافی زیادہ ڈسٹرب ماحول رہے گا، کمیونیکیشن کو لے کر، پبلیکیشن کو لے کر، ٹھیک ہے، اور آپ کی ٹرانسپورٹیشن کو لے کر بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑیں گے. ادھر سے عدلیہ جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ خود ڈسٹربنس کا شکار رہے گی، اور اگر وہ غصے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بن جائیں گے. تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات مجھے اس سال میں تھوڑے ڈاؤن نظر آتے ہیں، تھوڑے نہیں بہت سارے ڈاؤن نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا ملک ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھیں اور بیرونی مداخلت، بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھیں. یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں نے بیشتر پوائنٹ کو کور کرنے کی کوشش کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ جس بھی چیز کے بارے میں پوچھیں میں اس کے بارے میں تفصیلی آپ کو آگاہی دوں. باقی وقتاً فوقتاً میں ہر چیز کے بارے میں اپنے پیج پر لکھتی رہتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پر لکھ دوں ہر ایونٹ کو تاکہ آپ بآسانی ہر چیز سے آگاہی حاصل کر سکیں. تو آپ اس کے لیے میرے پیج کو لائک کر سکتے ہیں، میرے فیس بک گروپ کو لائک کر سکتے ہیں، اردو اسٹرالوجی بائی الماس آفیشیل، اور پیج اردو اسٹرالوجی ہے جو ڈسکرپشن میں ان کے لنک دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگ اپنا ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کا آپ حل چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں تفصیلاً گائیڈ کروں اور آپ لوگوں کی جس قدر میرے سے ممکن ہو مدد کر سکوں. لکھیے گا، لیکن یہ ایک پیڈ ٹاسک ہے، اس کی بہت ہی مناسب سی فیس ہوتی ہے اور مناسب سی فیس کے ساتھ مکمل رہنمائی دی جاتی ہے. اسکرین پر میرے 2 نمبر شو ہو گئے ہیں، یہی میرے نمبر ہے، آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.
باقی مجھے کافی لوگوں کی طرف سے میسیجز ریسیو ہوئے ہیں، ان نون نمبر جو ہیں وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، میرے نام سے کر رہے ہیں، تو میری ٹیم جب بھی آپ سے رابطہ کرے گی وہ انہی کانٹیکٹ نمبر سے کرے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا اور انہی نمبرز پر آپ رابطہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.